अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। दुनिया में क्या हो रहा है इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। G7 जो कि दुनिया के सबसे बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक का एक ग्रुपिंग है, उसकी एक समिट होल्ड हुई है इटली के अंदर। कनाडा, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ये बेसिक मेंबर्स हैं इसके, और यूरोपियन यूनियन एज अ होल भी इसके एक मेंबर है। सो ये तमाम जो 7 कंट्रीज़ हैं, इनको दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक समझा जाता था, लीडिंग ग्लोबल इकॉनमी समझा जाता था, और वाकई में ये एक लीडिंग ही थी। लेकिन कुछ सालों से, यानी कुछ एक आध दिहाई से, ये आप समझ लें, या 2 दिहाइयों से आप ये समझ लें कि इनका ये जो डाउनफॉल एक तरह से शुरू हो रखा है। और यूरोप के अंदर आपको पता है कितने सारे ममालिक हैं जो कि एक एक करके उनकी लाइक डिफ़ॉल्ट के अंदर जाते रहे हैं, और फिर उनको IMF जो है वो बेल आउट देता रहा है, और मुख्तलिफ इनके जो वर्ल्ड बैंक है ये बेल आउट देता रहा है, और हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं इन तमाम यूरोपियन ममालिक के अंदर। US के अंदर भी जो है एक इकोनॉमिक जो है टर्मोइल के शिकार है ये मुल्क। और US वो मुल्क है जिसका बारे में आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा जो है इस मुल्क ने अपने ऊपर ले रखा है। यानी जो फेडरल रिज़र्व हैं उनकी तरफ से जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का के कर्जे जो है ना US गवर्नमेंट के ऊपर और अवाम के ऊपर है। हमारे यहाँ तो बिलियन डॉलर होता है ना, लेकिन जो US के अवाम है उनके ऊपर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के 13-14 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे हैं, जो कि नामुमकिन है कि कभी भी वो इनको अदा कर सकेंगे। लेकिन ये एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के जब से बैंकिंग सिस्टम राइज हुआ है, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बैंकिंग सिस्टम है उसको दुनिया भर में जो फ़रोग मिला, और वो एक सेंट्रलाइज्ड किस्म का सिस्टम है। यानी जितने भी ममालिक हैं उनके जो हर मुल्क के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, और वो जो सेंट्रल बैंक है ना वो तमाम ममालिक के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना वो इकट्ठे जुड़कर और एक सिस्टम के बनाते हैं, एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिसके अंडर जो है ना वो दुनिया के तमाम ममालिक जो है ना एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, और जो रकूम है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकें। तो वो करने के लिए एक सिस्टम तो बनाना पड़ता ही है। बहरहाल वो जो है बैंकिंग सिस्टम ने इस चीज़ को बहुत फ़रोग दिया, आसान बनाया, लेकिन इसी सिस्टम की जो कबाहतें हैं वो ये थी कि कर्ज़ों पे कर्ज़े हर मुल्क के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, और वो कर्ज़े जो हैं सूद की बुनियाद पे होते हैं, और पूरे मुल्क जो हैं वो यानी मकरूज़ रहते हैं, और सूदी कर्ज़ों के मकरूज़ रहते हैं। और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होता जो इस सूद की लानत से जो है वो महफूज हो जाए, या फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो उस सूद की लानत में से निकल पाए, यानी अपने आप को बाहर निकाल सके। अगर कुछ ममालिक हैं जो ऐसे कर सकते हैं, वो शौकिया तौर पे हमेशा ज़्यादा ही कर्जे, सबसे ज़्यादा बढ़ के कर्जे लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वो उस कर्जे की रकम से दुनिया भर में जो है एक तो अपनी मिलिट्रीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, फिर वो अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करते हैं, वो अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाते हैं कि उनके जो वफूद हैं और उनके जो लोग हैं वो हर जगह मौजूद हों, ताकि वो उनके लिए एस्पनाज भी करें और उनके लिए तमाम जो हालात को जो है साजगार भी करें, इकोनॉमी को उनके लिए ले डाउन भी करें। और इसलिए कि वो फिर उन बड़े बड़ी रकूम से फिर उन ममालिक के बड़े बड़े रिसोर्सेज को ख़रीद लें, और ख़रीद करके वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा सकें। और द होल साइकिल ऑफ दिस होल थिंग इज़ लाइक इमिनेंट ऑल्सो, नज़र भी आ रहा है, लेकिन हम देखना चाहते ही नहीं है। हम लोग मालूम करना ही नहीं चाहते कि ये दुनिया का जो सिस्टम है ये कैसे चल रहा है, और किस तरह से ये एक्सप्लॉयटेटरी किस्म का सिस्टम है। जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है वो एक इंतहाई एक्सप्लॉयटेटरी सिस्टम है, जिसने दुनिया के हर मुल्क के अवाम को जो है ना वो एक्सप्लॉयट किया है। US को, जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेवलप्ड, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहता है, उसके अवाम किस तरह से एक्सप्लॉयट होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। ये सब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इंटरनेट पे अगर आप देखना चाहें तो। ये G7 की समिट हुई है इटली के अंदर, और इस G7 की समिट में यूक्रेन के ऊपर भी इन्होंने बहस की है, और चाइना को बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। ये जब भी G7 की समिट होती है तो ये ज़रूर जो है वो चाइना की बात करते हैं, ताइवान की बात करते हैं। इस दफ़ा भी G7 के अंदर उन तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स ने इस बात के ऊपर कंसर्न जाहिर किया है कि चाइना जो है वो ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो दोबारा से उसने एक नई ड्रिल्स का सिलसिला शुरू किया हुआ था, जो कुछ दिन पहले वो
مکمل ہوا ہے, اور وہ اس ڈرلس کو دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کسی بھی دن تائیوان کے اوپر حملہ کرنے والا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم سب مل کر تائیوان کا دفاع کریں گے, اور ہم جا کر کے اور وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کو جو ہے تائیوان کی ہیلپ کریں گے. گروپ آف 7 میجر پاورز ہیو ایکسپریس کنسرن اباؤٹ چائناز ملٹری ڈرلز اراؤنڈ تائیوان ان دیئر فرسٹ ڈیفینس منسٹرز میٹنگ held in Naples, Italy. And اس میں they condemned the increasing military cooperation between North Korea and Russia. نارتھ کوریا کے بارے میں یہ باتیں خبریں میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ خبریں آنا کہ نارتھ کوریا کے جو اکوپمنٹ ہے نا وہ سیل ہوا ہے رشیا کو یوکرین کی وار میں استعمال کرنے کے لیے, اور ایون اس سے بڑھ کر یہ خبریں بھی آنا کہ نارتھ کوریا کے جو انجینئرز ہیں وہ بھی یوکرین کے اندر پہنچے ہوئے ہیں رشیا کی فورسز کے ساتھ مل کر کے یہ جنگ لڑنے کے لیے. سو ان ساری باتوں کو مطلب ویسٹرن میڈیا تو اچھالتا بھی بہت ہے, اور چاہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ایک بہت بڑا کنسرن بن گیا. اور یعنی جس کو نا ویسٹ جو میڈیا ہے اور ویسٹرن جو پولیٹیشنز ہیں ایک ایکسس آف ایول کہتے ہیں نا, وہ پورا ایکسس آف ایول ایسا لگتا ہے جیسے اس وقت بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا, جس میں رشیا تو ہے ہی اور ایران بھی ہے اور نارتھ کوریا بھی ہے. یعنی پورا جو ایکسس آف ایول ہے نا وہ اس وقت بالکل بھرپور طریقے سے ایسا لگتا ہے آپس میں مل جل کے کام کر رہا ہے. سو کیا ایسا ہے, اس کے کیا ثبوت مل گئے ہیں, لیکن بہرحال بالکل عین ممکن بھی ہے, کیونکہ ظاہر اب جب آپ کسی ایک ملک کو یا 2 یا 3 کو جو ہے نا اتنا آئسولیٹ کرو گے, اتنی ان کے اوپر سینکشنز لگاؤ گے, اتنا ان کو دباؤ گے اکنامک طور پہ بھی اور ملٹری طور پہ بھی, اور ان کے اوپر پھر آپ جنگی مطلب محاذ بھی کھڑے کر دو گے, تو پھر کیا کریں گے وہ پھر اپنے 2-4 جو ان کو آڈ آؤٹ قسم کے کنٹریز ہیں وہی آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے نا. کیونکہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جو کہ ہر وقت پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم یو ایس کے بھی دوست ہیں اور ہم ہر ایک کے دوست ہیں, تو وہ تو ہم تو کھل کر کے کسی کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن یہی جو بدنام زمانہ ہوتے ہیں یہ پھر آپس میں مل کر کچھ نہ کچھ تو راستہ بنائیں گے اپنے لیے. سیریس کنسرنز اباؤٹ دا سچویشن ان ایسٹ اینڈ ساؤتھ چائنا سی اینڈ دیئر انٹینشنز ٹو ایکسپینڈ ایکسرسائزز ان دا انڈو پیسیفک ریجن. ان ڈیفینس منسٹرز نے کہا ہے کہ چائنا کی طرف سے ہمیں یہ بہت خدشات ہیں کہ وہ پورے ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر وہ اپنی ایکسپینشن کر رہا ہے, اور وہ انڈو پیسیفک میں جا کر بھی ایکسرسائزز کرنے لگا ہے, ایسا مطلب ان کو انٹیمیشنز ملی. تو اس بات پہ وہ بہت خفا ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈو پیسیفک کا تو نام ہی کچھ عرصے پہلے یہ نام سامنے آیا, یہ نام ہی جو ہے وہ ہیلری کلنٹن نے اور اوباما اور ان لوگوں نے اس چیز کو یعنی بڑھاوا دیا تھا اس نام کو, اور اس نام کے آنے کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا اور جو پیسیفک کے جو ویسٹرن الائز ہیں وہ سب اکٹھے ہیں, اس لیے انہوں نے انڈو پیسیفک کا نام اکٹھے جوڑ لیا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور جو آسٹریلیا ہو گیا, جاپان ہو گیا, اور اس کے بعد یو ایس اور کینیڈا ہو گیا, وہ سب مل کر کے ایک اکٹھی اسٹریٹجک پاور بنیں گے اور ایک اسٹریٹجک الائنس بنیں گے جو چائنا کو اور رشیا کو مات دینے کے کام آئے گی. سو اب انڈو پیسیفک کو وہ اتنا اون کر رہے ہیں کہ اس انڈو پیسیفک کے اندر اگر چائنا اپنی ملٹری ڈرل کرتا ہے یا اپنی کوئی بھی چھوٹی موٹی ایکسرسائز کرتا ہے تو یہ ان کو بالکل ہی ناقابل قبول ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف میں آپ کو اور بھی کچھ خبریں دکھاؤں کہ اٹلی کی جو اپنے مندوب ہیں انہوں نے وارن کیا ہے ڈیفینس منسٹرز کو, انہی ڈیفینس منسٹرز کو جنہوں نے یہ سب بات کی ہے کہ وہ دے آر انکمپیٹیبل ود ورلڈ ویژنس ان دیئر ورلڈ ویژنس. یعنی دنیا کو جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ آج کے دور کے مقابلے میں اور آج کے دور کے نئے دور کے مطابق چینجز بہت بڑی بڑی گلوبل چیس بورڈ پہ آ رہی ہیں, ان کے وہ دیکھنے کے سے قاصر ہیں, اور وہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ نئے دور کے آئیڈیاز سے انکمپیٹیبل ہیں. تو وہ کس چیز کی طرف اشارہ کریں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رشیا ہے اور چائنا ہے انہوں نے مل کر برکس بنائی ہے, اور برکس کی جو پاور ہے اور ایک تو اس کی ممبرشپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تیزی سے, اور اس کی جو پاور ہے اکنامک پاور وہ بہت زیادہ اسٹرینگتھن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائنا تو ہے ہی دنیا کا سب سے بڑا اکنامک ہب اور اکنامک پاور. سو اسی بات کو میں آپ کو یہاں سے دکھاتی ہوں کہ رشین پریزیڈنٹ کلیمز برک آؤٹ ڈیٹ G7 بائی شیئرز آف دا گلوبل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اور یہ بات انہوں نے ابھی کی ہے, بالکل لائک یہ G7 کی میٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی پوٹن نے یہ بات کہہ دی ہے میڈیا میں آ کے کہ G7 کے مقابلے میں برکس کی جو پرفارمنس ہے نا وہ آگے یعنی بہت آگے ہے. اور وہ انہوں نے فگرز بھی بتایا, یہ فگرز میں پہلے آپ کو بھی ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں ڈفرینٹ پروگرامس میں کہ کچھ عرصے پہلے 1992 تک برکس جو G7 تھے نا وہ 45% آف گلوبل GDP وہاں سے جنریٹ ہو رہا تھا, اور برکس کی جو کنٹریز ہیں اس وقت والے ان کے اندر 16% ہو رہا تھا. لیکن اب 2023 تک آتے
2023 تک آتے آتے جو برکس کی کنٹریز ہیں ان کا گلوبل شیئر 37% ہو گیا ہے, اور جو G7 کے گروپ ہے وہ کم ہوتے ہوتے 29% پر آ گیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آلریڈی جو برکس کے کنٹریز ہیں انہوں نے آؤٹ گرو کر دیا ہے G7 کو, اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا جبکہ برکس مزید اسٹرینگتھن ہونے کی بات کر رہی ہے, اور چائنا جو ہے وہ اپنا بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پروجیکٹس ہیں وہ دنیا میں پھیلاتا چلا جا رہا ہے, ان پہ کام ہوتا جا رہا ہے, نئے سے نئے ایگریمنٹس ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. اسی لیے ہم خدشہ رہتا ہے کہ کیونکہ یہ جو G7 کی کنٹریز ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو آنے والے دہائیاں, یہ جو آنے والی سینچری ہے وہ US ڈومینیٹڈ سینچری نہیں ہوگی, ویسٹرن ڈومینیٹڈ سینچری نہیں ہوگی, بلکہ برکس ڈومینیٹڈ سینچری ہوگی. جو اور برکس کے جو ممبرز ہیں وہ چائنا ہے, رشیا ہے, برازیل ہے اور انڈیا بھی ہے, تو یہ ان کی ڈومینیشن کے ہوں گے. تو اس چیز کو کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتے, اسی لیے وہ اس وقت اس بات کے اوپر رضامند ہیں اندر ہی اندر انڈر دا ٹیبل کہ وہ کیوں نہ کسی ورلڈ وار 3 کی طرف چلے جائیں, اور ورلڈ وار 3 میں جب پوری دنیا میں کیوس اور تباہی اور ہر پروجیکٹ مسمار ہو جائے گا, اور ایک ایک BRI کے پروجیکٹس کو بھی وہ بام کریں گے, اور ہر لائک چیز کو جو ڈیولپمنٹ کے راستے میں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم سے آگے بڑھنے والے ہوں, ہر چیز کو وہ ٹارگٹ کریں گے, اور پھر ایک سینچری اور حاصل کر لیں گے جس میں US کی ہی ڈومیننس ہوگی پوری اکانومی میں, پورے گلوب پہ. تو شاید یہ ان کا ایک بہت ہی ایول اور بہت ہی چھپا ہوا اور جو کہ نظر بھی آ رہا ہے, لیکن وہ اس کو وہ اس نظریے کے اندر وہ کام کریں. سو پوٹن نے یہ کہا ہے کہ برکس ناٹ ویسٹ ول ڈرائیو گلوبل اکنامک گروتھ, کہ آئندہ آنے والی دہائیوں میں, آئندہ آنے والی صدی میں ویسٹ جو ہے وہ دنیا کی اکانومی کو, گلوبل اکانومی کی گروتھ کو لیڈ نہیں کر رہا ہوگا, آگے لے کے چل نہیں رہا ہوگا, ڈرائیو نہیں کر رہا ہوگا, بلکہ برکس اس کو ڈرائیو کر رہا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ضرور دکھانا, حالانکہ یہ اس میپ کے اوپر ڈیٹیل میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی, بہرحال یہ آپ کو میں دکھا دوں کہ رشیا, چائنا, انڈیا, برازیل اور ساؤتھ افریقہ یہ جو ہے نا وہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں برکس کے. ایکچولی تو چائنا اور رشیا ڈومینیٹ کرتے ہیں برکس کو, لیکن انڈیا کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہر فورم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی انہوں نے انڈیا کو ڈالا, بیکاز وہ ان کا شروع سے رشیا کا ایک یعنی اسٹریٹجک ڈاکٹرن کے اندر ہے یہ چیز ہے کہ ہم نے انڈیا کو اپنے ساتھ ملانا ہے, ہم نے انڈیا کو جو ہے نا ویسٹ کا دوست بننے سے روکنا ہے, بیکاز انڈیا کی رشیا کے ساتھ ہمیشہ ایک پولیٹیکل الائنس اور ایک اسٹریٹجک الائنس رہی ہے بہت عرصہ. پوری جو کانگریس کے جو لیڈرشپ جب تک رہی تو یہ لائک پرو سوویت کنٹری تھی, ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی کی کنٹری تھی. تو 1990s میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو پرو US کیمپ کے اندر ڈالا. اس سے پہلے ان کی پوری ہسٹری ہے رشیا کے ساتھ, تو اس لیے رشیا کا یہ خیال, اور چائنا بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر فورم میں انڈیا کو ساتھ رکھے, اور ہر فورم میں انڈیا کو جگہ دے, پلیس دے, اور ان کو ایسا ویلکم دے کہ ان کو لگے کہ یار یہ تو میرے دوست ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں کافی زیادہ بارڈر کلیشز ہیں, اور انڈیا سمجھتا ہے کہ اگلا آنے والا جو سپر پاور ہے نا وہ یا ریجنل پاور جو ہے وہ انڈیا کو ہونا ہے, چائنا کو نہیں ہونا. تو اس خواب کی وجہ سے, اس خام خیالی کی وجہ سے انڈیا جو ہے نا وہ ہمیشہ انکلائنڈ رہتا ہے کہ وہ ویسٹ کے ساتھ دوستی کر لے اور ان لوگوں کو کسی بھی وقت ڈچ کر دے. سو اسی میپ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایران اور یہ سعودی عرب اور ایجپٹ اور یہ جو ایتھوپیا اور یہاں پہ ارجنٹینا, ان لوگوں نے درخواست دے دی ہے کہ ہمیں بھی برکس میں شامل ہونا ہے. اور یہ جو کچھ کنٹریز آپ کو یہاں پہ یلو میں دکھائی دے رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, یعنی یہ جو گرین والوں کو تو ممبرشپ مل گئی ہے آلریڈی, اور یہ جو یلو والے ہیں انہوں نے اپلائی کر دیا. اور آپ کو یہ خبریں بھی میں شیئر کرتی ہوں کہ پاکستان بھی برکس کا ممبر بننا چاہتا ہے. سو دس از دا فیوچر. پاکستان کو اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا, اپنی پلیس کو گلوبل چیس بورڈ کے اوپر اپنی پلیس کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا فیوچر کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ہماری جو پروگرس ہے اور ترقی اور ہمارا پیس, ہمارا امن کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس ریجنل بلاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ بالکل الائنس کرنا چاہتی ہے. افغانستان نے بھی برکس میں اپلیکیشن دے دی ہے کہ وہ برکس کا ممبر ہونا چاہتا ہے. ایران تو بن ہی چکا ہے, اور سینٹرل ایشین کنٹریز تو ڈیفینیٹلی ہر طرح سے رشیا اور چائنا کے ساتھ الائنڈ ہے. سو یہ ہے فیوچر, جو آنے والا فیوچر ہے جس کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے. یہ خبر اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں کہ زی جن پنگ جو ہے وہ انہی ٹروپس کو انسپیکٹ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, جو جس کے بعد G7 والوں نے کی ہے کہ ابھی ڈرلز ہوئی ہیں تائیوان کے ارد گرد. تو وہ جو ڈرلز تھیں ان میں زی جن پنگ گیا ہوا تھا, اور اس نے یہ بات کہی ہے اپنی ٹروپس کو کہ آپ کو اب جنگ کے لیے تیار ہونا ہے. یعنی ہی بوسٹڈ وار پریپیئرڈنس. اس نے اپنے کھل کر یہ بات اپنی فوجوں کو کہی ہے کہ یہ جو آپ تیاری کر رہے ہو, اب آپ ایک ماڈرن اور جو نئے دور کی جو وارفیئر ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو, اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں. سو رشیا بھی اور چائنا بھی دونوں ہمیشہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ
بار بار یہ میسج بھی دیتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں جنگ کے لیے اور پوری تیاری کر رہے ہیں وہ جنگ کے لیے. گاڈ فوربڈ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری انسانیت کو اس جنگوں کی آگ اور خون سے بچائے.